अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन की जमातों और हुकूमत के दरमियान ठन गई है। अपोजिशन की जमातें भी आपस में दो धड़ों में तकसीम हैं। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में जो PDM की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून समेत, उन जमातों की अलग डिमांड है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, और पीपल्स पार्टी की एक नई डिमांड आई है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिमांड, ज़बरदस्त डिमांड की है पीपल्स पार्टी ने। हुकूमत इस मामले में परेशान भी है। हुकूमत चाहती भी है कि अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठे, लेकिन अपोजिशन बैठने के लिए हुकूमत के साथ कम अज़ कम तैयार नहीं है। PTI की हुकूमत के साथ क्या डिमांड्स हैं अपोजिशन की जमातों की, और हुकूमत क्या करना चाहती है। PDM की जो जमातें हैं मौलाना फजल रहमान की सरबराही में, नून लीग और बाकी जमातें, वो क्या चाहती हैं और पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, इस मामले पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी की पहले डिमांड्स बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का मुशावरती। उसमें पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से डिमांड रखी है नई। पहले तो पीपल्स पार्टी का ये भी आया था मौक़िफ़ सामने कि हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। ये ख़बरें, ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में ये जुमला कहा था इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करे, हम मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये मैंने ख़ुद यूसुफ रज़ा गिलानी को कोड करके प्रोग्राम भी किया था। ये सब मीडिया में रिपोर्ट हुआ था जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर अपोजिशन लीडर पहली तकरीर की थी सेनेट में, और उसके बाद मीडिया टॉक भी की थी। तो उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए पेशरफ्त करे, सियासी जमातों से राब्ते करे, और हम मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी हमेशा यही कर रही होती है, पहले कुछ फ़ैसला कर रही होती, बाद में फिर तब्दील कर रही होती है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को अक्ल आ गई है, समझ में आ गई है कि भाई इस तरह ताउन हम कैसे कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ इजलास में मुशावरत की, बड़ा इस पर गौर व खौज़ किया गया, और ये डिमांड रखी है कि भाई इंतखाबी मामलात जो हैं, पार्लियामेंट के मामलात पीपल्स पार्टी में पहले खुर्शीद शाह संभालते थे, और वाकई ऐसा ही है। खुर्शीद शाह के बग़ैर समझें पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में बिल्कुल अधूरी है। चाहे बिलावल भुट्टो, मेरी तो अपनी राय है, बिलावल साहब चेयरमैन हैं, काबिल एहतराम हैं, वो उनका वो अलग स्टेटस है, बीबी के बेटे हैं। लेकिन जो तजुर्बा पार्लियामेंट को चलाने में खुर्शीद शाह रखते हैं, वो मेरा ख़्याल है बहुत कम लोग रखते हैं। और चले तजुर्बा कोई रख भी रहा होगा तो खुर्शीद शाह जैसा रवैया पार्लियामेंट को चलाने किस तरह है, ये सबसे ज़्यादा खुर्शीद शाह जानते हैं। यही वजह है कि बीबी के दौर में भी खुर्शीद शाह को डिप्टी अपोजिशन लीडर तैनात किया गया था, लगाया गया था, और बीबी फिर बाद में भी पार्लिमानी लीडर जो भी हो, अभी पार्लिमानी लीडर जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, लेकिन खुर्शीद शाह को चीफ़ वहब जो है, यानी मॉनिटर, स्कूल में क्लास में मॉनिटर जो होता है, इस तरह MNAs को चलाने वाला, इकट्ठे करने वाला, उनकी हाज़िरी यकीनी बनाना, ये सारा काम जो है, कोऑर्डिनेशन करना, ये चीफ़ वहब का काम होता है। जिस तरह PTI में अभी आमिर डोगर हैं, तो खुर्शीद शाह चीफ़ वहब अक्सर रहते हैं, वही पार्लियामेंट के मामला संभालते हैं। अगर किसी जमात को या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं, किसी जमात को मनाना है, डायलॉग करना है, तो खुर्शीद शाह जिधर भी जाते थे मामलात सीधे करके आते थे, मामलात बन जाते थे। वो जोड़ने वाले हैं, बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। इवन मुझे याद है अपोजिशन लीडर होते थे चौधरी निसार अली ख़ान। चौधरी निसार अली ख़ान के मिजाज को सब लोग जानते हैं। हम ज़्यादा जानते हैं इसीलिए क्योंकि हमने 18 साल से चौधरी निसार अली ख़ान की सियासत देखी है, बहुत क्लोज से देखी है, अपोजिशन में भी देखी है। मुशर्रफ दौर में भी चौधरी निसार अली ख़ान के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, अपोजिशन लीडर के तौर पर भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा।
پھر وزیر داخلہ بن گئے تو پھر ظاہر ہے بیٹ میری چینج ہو گئی، اس لیے اتنا کلوز نہیں رہا وزارت داخلہ کے دور میں چودھری نثار علی خان کے ساتھ میں، لیکن ان کی سیاست کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ آپ لوگ بھی بہت سارے جانتے ہیں چودھری نثار علی خان کا مزاج کس طرح کا ہے۔ وہ انا کے اسیر ہوتے ہیں، وہ کسی کی مانتے نہیں ہیں، ضد کریں تو وہ نواز شریف کی بھی نہیں مانتے، تو ان کو منانا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن خورشید شاہ جب بھی چودھری نثار علی خان کے چیمبر میں گئے، ان کے پاس گئے تو چودھری نثار علی خان مان جاتے تھے۔ ایک دن چودھری نثار علی خان نے خود بھی کہا تھا کہ جی شاہ صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں تو میں پتہ نہیں کیوں موم ہو جاتا ہوں اور شاہ صاحب کو انکار نہیں کر پاتا، تو چودھری نثار علی خان بھی مان جاتے تھے۔ خورشید شاہ اس طرح کے مزاج کے ہیں، ظاہر ہے دھیمے مزاج کے ہیں، پولائٹ قسم کے مزاج رکھنے والے ہیں، غصہ نہیں کرتے، ہاتھ جوڑ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو خورشید شاہ کی اب پیپلز پارٹی کو سمجھ میں آئی ہے کہ یار خورشید شاہ کے حق میں ہم نے 2 سال تک آواز نہیں اٹھائی، اب خورشید شاہ کی حکومت کے ساتھ ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ بھائی پہلے کیونکہ خورشید شاہ انتخابی اصلاحات کے معاملات دیکھتے رہے ہیں، انتخابی اصلاحات کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں خورشید شاہ، تو پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں انتخابی اصلاحات کے وہ خورشید شاہ سنبھالتے ہیں، اس لیے اب خورشید شاہ باہر آئیں گے تو تب ہی انتخابی اصلاحات پر کو وہی معاملات سنبھالیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی نے شرط رکھ دی ہے حکومت کے ساتھ کہ خورشید شاہ آئیں گے تو انتخابی اصلاحات پر بات ہوگی، خورشید شاہ باہر نہیں آئیں گے تو انتخابی اصلاحات پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ بہت اچھا فیصلہ، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کو، اس لیے کیونکہ 2 سال تک خورشید شاہ کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی ان کی سار نہیں ان کو یاد نہیں کیا۔ خورشید شاہ ظاہر آصف علی زرداری کے، میں دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آصف علی زرداری کے 3 دوست جب لاپتہ ہو گئے تھے تو روزانہ خورشید شاہ یہ احتجاج کراتے تھے۔ خورشید شاہ نے پارٹی پالیسی کی ہمیشہ پابندی بھی کی ہے، کبھی خلاف ورزیاں نہیں کرتے، تو پیپلز پارٹی نے اب ان کی حق ادائی کرنا شروع کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ حکومت ظاہر نیب کو حکومت حکم کرے گی تو نیب خورشید شاہ کو باہر نکال سکتا ہے، خورشید شاہ کے مقدمات سیٹل کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ ظاہر مقدمات میں اگر کوئی دم ہوتا، کوئی ثبوت ہوتا نیب کے پاس تو 2 سالوں میں کچھ نہ کچھ تو نکالتے نا، تو کسی سے بھی کچھ بھی نہیں نکال پاتا۔ کسی سیاستدانوں کے خلاف جو مقدمات ہوتے ہیں وہ سیاسی انتقام پر ہوتے ہیں، نون لیگ کے خلاف ہوں، نواز شریف کے خلاف ہوں، مریم نواز کے خلاف ہوں، شہباز شریف کے یا خورشید شاہ کے یا آصف علی زرداری کے 11 سال جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی کچھ ثابت نہیں ہوتا، تو یہ سیاسی انتقام ہی ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا۔ تو خورشید شاہ کی ڈیمانڈ پیپلز پارٹی نے رکھی ہے کہ وہ آئیں گے باہر تو ہی انتخابی اصلاحات پر بات ہوگی اور خورشید شاہ ہی بات کریں گے، ایک بات۔ دوسری، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، یعنی مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور باقی جماعتیں، مولانا نے کلیئر کہہ دیا ہوا ہے، پہلے بھی کہا تھا مولانا نے، ابھی ریسنٹلی جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا اس میں بھی مولانا نے میڈیا بریفنگ میں یہ واضح کر دیا کہ بھائی حکومت پر اعتبار نہیں ہے، حکومت پر ہم ٹرسٹ نہیں کر رہے، حکومت کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انتخابی اصلاحات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا رول پلے کرے، ثالثی کا کردار ادا کرے، الیکشن کمیشن پہل کرے اور تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کرے، تمام جماعتوں کو الیکشن کمیشن بلائے، تمام جماعتوں سے ان کی تجاویز لے، ان کی رائے کی تجاویز کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انتخابی اصلاحات کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ ہے پی ڈی ایم کا موقف، اپوزیشن جماعتوں کا موقف۔ پیپلز پارٹی بھی مشروط حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی حکومت کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی الیکشن کمیشن کی میزبانی میں، الیکشن کمیشن کی نگرانی میں اور الیکشن کمیشن کی ثالثی میں اگر انتخابی اصلاحات پر کام ہو تو ہمیں قبول ہے، وہ اس میں تجاویز دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حکومت جو ہے وہ بظاہر تو الیکشن کمیشن کو پاورفل بنانا چاہ رہی ہے، آرڈیننس لا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہ جی اس میں الیکشن کمیشن پاورفل ہوگا، لیکن حکومت کر اپنی بھی رہی ہے۔ حکومت جو اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ کا حق دے رہی ہے،
اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے، یہ سارے سلسلے حکومت کا دھاندلی کا پلان ہے۔ حکومت چاہ رہی ہے، کیونکہ حکومت نے یہ جو 9 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کو سمجھ میں آ گئی ہے، لگ پتہ گیا ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو، وزراء کو، کابینہ کو، پی ٹی آئی رہنماؤں کو کہ بھائی اگلی الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں ہماری دال نہیں گلنے والی، تو اب ہم طریقہ نیا اپناتے ہیں دھاندلی کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس میں دھاندلی الیکٹرانک طریقے سے دھاندلی کی جائے گی، جس طرح 2018 میں جو آر ٹی ایس کا سسٹم بیٹھ گیا تھا، سرور بیٹھ گئے تھے، دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا گیا مبینہ طور پر۔ دھاندلی میں کہوں تو اپوزیشن تو دھاندلی کہہ رہی ہے سیدھی، لیکن میں کیونکہ اپوزیشن میں نہیں ہوں، میں تو جرنلسٹ ہوں، تو میں مبینہ لفظ یوز کروں گا۔ مبینہ طور پر دھاندلی کرا کے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا جس طرح 2018 میں۔ اب پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ بھئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مدد سے جو ہے دھاندلی کرا کے ممکنہ جو ہے دھاندلی کرا کے پھر الیکشن جیتا جائے۔ اور عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگلے الیکشن میں، کل تو میں عمران خان کا تقریر سن رہا تھا زیارت میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگلی الیکشن میں بلوچستان کے اگلی حکومت میں بلوچستان میں ترقی آئے گی، یعنی عمران خان اگلی حکومت کے بھی 5 سال لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں، پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی 2-3 ٹرم چاہیے معاملات سیدھے کرنے میں۔ 3 سال میں تو کوئی کچھ نہیں کیا، ملک کو تباہ کر دیا، بیڑا غرق کر دیا ہے عمران خان اور ان کی کابینہ نے، ان کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے 2-3 سالوں میں۔ تو یہ اگلے 5 سال بھی لینا چاہ رہے ہیں، یعنی 10 سال یہ تو ملک کا کیا حشر کریں گے وہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ سب کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر تھوڑا سا بھی 1% بھی کوئی بہتری آئی ہو 3 سال میں، تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے بھی چلو 3 سال مشکل تھے، جو 3 سال میں 1% آئی ہے تو اگلے 3 سال میں یا 3 سال میں 5% اور بھی آ سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، تباہ کر دیے معیشت، نوکری ایک نہیں دی، گھر ایک نہیں دیا، روپے کو ڈی ویلیو کر دیا، انتقامی کارروائیاں صرف چل رہی ہیں، اور اپنی کرپشن اداروں میں جو چل رہی ہے، جو مختلف پروجیکٹس میں کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں، ان پہ توجہ نہیں کی جا رہی۔ میڈیسن مہنگی کر دی، پتہ نہیں کدھر مہنگائی جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ حکومت کو، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں کہ بھائی۔ تو یہ حکومت اگر زیادہ دن چلی تو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو عمران خان کو، پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں پڑنا۔ تو اب ہم دھاندلی کا نیا طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ جی انتخابی اصلاحات کے نام پہ الیکٹرانک ووٹر مشین استعمال کی جائے، اور وہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں، سمندر پار پاکستانیز، ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، تو وہاں سے بھی دھاندلی کرا کے ان کا ووٹ لے کر بھی، کیونکہ باہر تو عمران خان کی تھوڑی بہت لاج ابھی باقی ہے۔ لوگوں نے پیسے تو نہیں دیے، جو ہزار ڈالر عمران خان نے مانگا تھا، اپیل کی تھی، تو وہ تو لوگوں نے نہیں بھیجے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ووٹ باہر سے ان کو مل جائیں ابھی تک، کیونکہ اصل چہرہ پی ٹی آئی کا انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، جو ہم نے پاکستانیوں نے دیکھا ہے عمران خان کی حکومت کا اصل چہرہ، اور نااہلی جو ہم نے دیکھی ہے، آپ نے دیکھی ہے، وہ باہر کے ممالک کے لوگوں نے ابھی تک پوری طرح نہیں دیکھی۔ تو ان کو کچھ ووٹ ادھر سے مل سکتے ہیں، اور کچھ دھاندلی کے ذریعے کرائیں گے، کیونکہ وہ انسیکیور ہے۔ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی سیکیور کس طرح ہے ووٹ، کس طرح آپ اس کو مینیج کریں گے۔ تو یہ دھاندلی کا طریقہ حکومت نے پلان یہ جو بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے، اور پھر ڈیمانڈ بھی کی جائے گی شاید مقتدر حلقوں سے کہ بھائی میں تو چاہ رہا تھا کہ کرپشن ختم ہو، کرپٹ لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا، ان کی معیشت بہتر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، میری حکومت کمزور تھی، اب مجھے 2/3 میجارٹی دی جائے تو میں اپنا کام کر پاؤں گا، قانون سازی کر پاؤں گا، کوئی اقدام بھی کر پاؤں گا۔ یہ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے عمران خان کی، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت اس پر پریشان ہے۔ اپوزیشن کیونکہ بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، پی ڈی ایم کی جماعتیں،
یہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کی مرضی کے بغیر حکومت کچھ نہیں کر پائے گی۔ اپوزیشن کا پریشر جاری رہے گا، اپوزیشن کم از کم تحریک چلائے گی، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپوزیشن نے ظاہر ہے کسی حد تک پیچھے دھکیلا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ غیر جانبدار رول پلے کریں، کیونکہ بہت بدنام ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی اس طرح سینہ تان کر جو سپورٹ کی تھی اس طرح شاید اب نہیں کر رہے، اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت 9 ضمنی انتخابات میں بری طرح ہاری بھی ہے۔ تو یہ معاملات حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی ایک نئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ خورشید شاہ کو پیپلز پارٹی اب رہا کروانا چاہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی نے شرط رکھ دی ہے کہ خورشید شاہ باہر آئیں گے تو ہی انتخابی اصلاحات پر وہی بات کریں گے، کیونکہ پہلے بھی انتخابی اصلاحات میں خورشید شاہ ہی سنبھالتے رہے ہیں، خورشید شاہ ہی انتخابی اصلاحات کمیٹی کے ممبر تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو اب وہ اندر ہیں، جیل میں ہیں، وہ رہا ہوں گے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ حکومت یا تو نیب کے ذریعے خورشید شاہ کو رہا کرا سکتی ہے، ایک تو طریقہ یہ ہے سیدھا جو ان کا حق ہے خورشید شاہ کا 2 سالوں سے اندر رکھا ہوا ہے، کوئی کچھ ثابت بھی نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ خورشید شاہ اسپیکر کے ذریعے خورشید شاہ کے پروڈکشن آرڈر جاری کرائے۔ پروڈکشن آرڈرز پر خورشید شاہ پارلیمنٹ آنا نہیں چاہ رہے۔ ایک دفعہ آئے ہیں 2 سالوں میں، صرف سینٹ کے سینٹ کے الیکشن میں، یعنی یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے، بہت ضروری ووٹ تھا، امپارٹنٹ ووٹ تھا، اس لیے آئے تھے۔ باقی خورشید شاہ بطور قیدی پارلیمنٹ آنا نہیں چاہ رہے کہ 4 پولیس والے میرے ارد گرد کھڑے ہوں، میرے اوپر کھڑے ہوں، پہرے پہ کھڑے ہوں اور بختر بند گاڑی میں لایا جاؤں یا پولیس کی گاڑی میں لایا جاؤں۔ تو یہ خورشید شاہ اس طرح پارلیمنٹ آنا نہیں چاہ رہے۔ وہ اپنے شان کے مطابق یہ بات نہیں سمجھ رہے، اپنی توہین سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ساری زندگی پارلیمنٹ میں باعزت طریقے سے گزارا، اب میں بطور قیدی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھوں تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو خورشید شاہ تو آنا نہیں چاہ رہے، لیکن حکومت شاید یہ کوشش اس طرح بھی کر سکتی ہے کہ پروڈکشن آرڈرز جاری کرائے اسپیکر سے، یا پارلیمانی کمیٹی جو بنے گی جس میں خورشید شاہ ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے، تو اس پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتی ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو خورشید شاہ بھی نہیں مانیں گے اور پیپلز پارٹی بھی نہیں مانے گی پروڈکشن آرڈرز کے معاملے کو، کہ خورشید شاہ بطور قیدی آ کر انتخابی اصلاحات کمیٹی میں اپنا رول پلے کریں۔ خورشید شاہ اگر رہا ہو کر آئیں گے تو ہی پارلیمانی کمیٹی میں، انتخابی اصلاحات کمیٹی میں اپنا رول پلے کریں گے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ خورشید شاہ اگر اندر نہ ہوتے، جیل میں نہ رکھتے پی ٹی آئی کی حکومت ان کو، تو خورشید شاہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تو اس وقت جو پارلیمنٹ کی سیاست چل رہی ہے یہ اس طرح نہ چل رہی ہوتی۔ میرا خیال ہے خورشید شاہ ہوتے تو خورشید شاہ بہت بہتری لاتے، حکومت کا بھی فائدہ کرتے، اپوزیشن کو بھی، سب کو ملا جلا کے پارلیمنٹ کا ایک نظام چل رہا ہوتا، چل پڑتا۔ لیکن ان کی بدقسمتی ہے، وہ کہتے ہیں رب رسے مت کھسے، تو یہ سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کے اقدامات کراتا ہے۔ تو پی ٹی آئی حکومت سے یہ خود انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے خورشید شاہ کو اندر رکھ کر۔ خورشید شاہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو شاید پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی بھلا کرتے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلتے، ایک نظام پارلیمانی جو ہے وہ چلا پاتے خورشید شاہ۔ لیکن اب پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ رکھی ہے، دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا اقدام کرتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔